बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं कि आखिर सच क्या है। जी नाज़रीन, आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि एक तरफ सुनामी बिलियन ट्री की शजरकारी और दूसरी तरफ ज़राई ज़मीन की बर्बादी। जी नाज़रीन, ज़रात को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और अगर पाकिस्तान की ज़रात ही ख़त्म होगी तो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की इकनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की DHA और इसके अलावा दूसरी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि मुल्तान, पेशावर और गुजरांवाला और पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो कि ज़राई ज़मीन के ऊपर तामीर की गई है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा, ये तामीरात चलती रहीं तो पाकिस्तान की इकनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान की ज़रात में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक अमीर आदमी वो तो अपना घर बना लेगा, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास काश्त के लिए ज़मीन नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, वो अपना गुजारा किस तरह से करेगा। और इसके बाद बात करेंगे मुल्तान के हवाले से कि मुल्तान में भी यही हाल है। मुल्तान की जो आम है, आमों के बाग हैं, वो इन्हीं तामीरात की वजह से आमों के बाग ख़त्म हो चुके हैं। मुल्तान के आम दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर इसी तरह से आम ख़त्म हो गए तो क्या मुल्तान या पाकिस्तान अपने आम ब्राज़ील से मंगवाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया-ए-निगार नई सोच के एंकर पर्सन साकिब मलगानी साहब, और इसके साथ हमें ज्वाइन की है राशिद खान, सीनियर तजज़िया-ए-निगार। जी सर, राशिद साहब को आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो सर, आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, अब आ रही है। सर ये बताएं कि पाकिस्तान को ज़रात जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, उसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है। अगर ये ज़रात ख़त्म होगी तो सर पाकिस्तान की फिर इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वो देखें, हालात आपके सामने ही है। इकॉनमी का तो जो हाल हुआ है वो सारा मतलब ग्रोथ जो हमारी है वो तो आपके सामने ही है। एक ज़रात ही था हमारे पास और गंदम वगैरह थी, ये इन चीज़ों से गंदम के रेट भी आप देख रहे हैं इस टाइम कहाँ चले गए हैं, कहाँ से। और जहाँ तक आपने बात की है सर ये आम की, तो आम से हम लोग इम्पोर्ट करते थे बैनुल अक़वामी दुनिया में। हमारे आम हमारे मुल्क के बहुत मशहूर थे, खास करके मुल्तान के जी। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट है ये तो कहती है कि हम बिलियन ट्रीज मतलब सोनामी लाएंगे, दरख्त लगाएं, और लेकिन इसके ऊपर इन लोगों की खामोशी हैरत है, बाइस हैरत है। इनके अलावा मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखें, उसने भी नोटिस नहीं लिया, उसे भी लेना चाहिए था जी। बिल्कुल आपके सामने वो एक छोटा सा मामला हुआ था ऑरेंज ट्रेन का, जिसमें चोबर जी के ऊपर से ट्रेन को गुजारना था, तो 18 महीने वहां पर स्टे दिया था मेरे ख्याल में कोर्ट ने। बिल्कुल सर। तो यहाँ तो कोर्ट बिल्कुल खामोश है, हैरत है। बिल्कुल। अब इस बारे में हेलो जी सर, बोलें सर, आवाज़ आ रही है हमें सर। इस बारे में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए सर? लेकर मुल्तान तक यही हाल है। यहाँ पर भी रावलपिंडी के एरिया में भी DHA जी सर, सब ज़राई ज़मीनों पर हेलो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ज़राई ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं तामीर होती है सिवाय पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के अंदर है ये। बाकी वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, ज़राई ज़मीनें जो है वहाँ पर इस तरह की कोई मतलब तामीरात नहीं होती है जी। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब मलगानी साहब। सर मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा। साकिब मलगानी साहब ये बताएं कि जरूरी तो नहीं है ज़राई जमीनों को बंदा कम बर्बाद करे और उसी के ऊपर दरख्त लगे हुए हों। आम का तो एक दरख्त होता है 3 से 5 साल में जाकर ये फल देने के काबिल होता है। हाँ जी। और सर मैं साकिब मलगानी साहब सवाल पूछना चाहूँगा। सर शरीफ साहब थे, उन्होंने तो यहाँ पोठवार में तकरीबन 5 लाख पौधे तकसीम किए थे जैतून के। जी सर, खुद उस टाइम। जी सर, मैं एक सवाल एक साहब से लेना चाहूँगा सर कि आप जी। साकिब मलगानी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है सर? हेलो जी सर। साकिब मलगानी साहब ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में DHA और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो तामीर हो चुकी हैं, जो कि ज़राए रकबे पर तामीर हो चुकी हैं, और इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़रात को नुकसान आया है सर इसके बारे में क्या आप कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए। सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में DHA और पाकिस्तान की और भी मुख्तलिफ पाकिस्तान में सोसाइटीज़ हैं जो ज़राई ज़मीनों पर ये काम कर रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ना है वो हमारी इकॉनमी पर पड़ना है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ना है वो हमारी मईशत पर पड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहलाती है।
تو جس طرح سے اگر پاکستان کی جو زراعت ہے اگر اس کو نقصان ہوگا، پاکستان کی زراعت کم ہوگی، پاکستان کی زراعت کے کم ہونے سے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہوگی، پاکستان کی امپورٹ جب زیادہ ہوتی ہیں، جب ہم کوئی بھی چیز گندم ہے، اب آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں ہم گندم کو ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن اب جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں گندم کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے جو کہ مہنگی گندم ہے، اور اب آٹے کی قیمتیں آپ دیکھ لیں جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. تو اس پر حکومت ابھی مکمل خاموش کیوں ہے؟ یہ بات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کی خاموشی کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ حکومت اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ جب تجاوزات ہوتی ہیں، جب مافیا ہوتے ہیں تو وہاں پر حکومت آسانی سے ایکشن لیتی ہے کہ غریب عوام کا گھر جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جو کہ غریب کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں. جی راشد خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے ملک میں امیر لوگوں کے پاس زمینیں ہوں گی، ان کے گھر ہوں گے، لیکن غریبوں کے پاس کاشت کے لیے زمین نہیں ہوگی، ان کے پاس اناج نہیں ہوگا. سر وہ اپنا گزر بسر کیسے کریں گے؟ سر وہ اپنا گزر بسر بھی وہ بات وہی ہے کہ آپ امپورٹ کریں گے، چیزیں منگوائیں گے، گندم منگوائیں گے، ہر چیز آپ منگوائیں گے، جس طرح ادروائز دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، جس طرح یہ گلف کے ملک ہیں، جس طرح دبئی وغیرہ اسٹیٹ بنی ہے، اسی طرح ادھر بھی یہی پاکستان کا بھی یہی حال ہوگا. لیکن گلف اور مطلب ان اسٹیٹوں میں تو جو گورنمنٹ ہے وہ بھی مطلب بہتر ہے پاکستان کی نسبت، اور عوام بھی تھوڑی سی مطلب پیسہ ہے ان کے پاس. لیکن پاکستان تو غریب ملک ہے، ادھر تو عوام کے پاس ایک ٹائم کھانے کا ہے تو 2 ٹائم بیچاری فاقے پہ ہے. یہاں تو ہمارے پاس زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی سوچ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. زراعت وہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر دی. بالکل اسی پہ تو بات کر رہے ہیں کہ پھر کیا بنے گا فیوچر میں. فیوچر میں کیا بنے گا؟ آپ فیوچر میں کیا ہوگا؟ ہمیں بالکل جو نا حالات ہمارے جی سر جائیں گے کہ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اس ملک میں عوام کو. جو ابھی تو ہے کچھ بات تو زیادہ ہم لوگ. جی ثاقب ملغانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ملتان، خصوصاً ملتان کے بارے میں بات کریں کہ ملتان کے آم دنیا بھر میں مشہور ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر آم جاتے ہیں، اور خصوصاً ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ملتان میں بن چکی ہیں ان کی وجہ سے آم کافی متاثر ہوا ہے، آم کے درخت کاٹ دیے جا چکے ہیں. تو اب ہم کیا اپنے آم برازیل سے منگوائیں گے؟ کیسے گزارا کریں گے سر؟ سر بہت شکریہ. سر دیکھیں جس طرح سے آم کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے جو آم اسپیشلی بالخصوص ملتان کے آم دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور وہ پاکستان سے آم منگوا کر اسپیشل کھاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اور ملتان کے آم اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے لذیذ اور پرذائقہ ہوتے ہیں کہ ہر بندہ انہیں کھانا پسند کرتا ہے. تو جب حکومت اس پر ایکشن نہیں لے رہی، جب حکومت اس پر خاموش ہے، انتظامیہ خاموش ہے، مافیاز کے سامنے بے بس ہے، جس طرح سے اگر اب آم کی فصل کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوگی. پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے سے پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر بھی کم ہوتے ہیں، ذخائر کے کم ہونے سے پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہوتی ہے. تو جب معیشت ڈاؤن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے غریب عوام بیچارے کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی، جو کہ اب بھی ہو رہی ہے. اور اب جہاں تک آ جاتی ہے آم کی بات، تو اب اس کو جو بڑا سوال ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے. یہ جو ڈی ایچ ایز ہیں، سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر جو بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، حکومت ان سب کے سامنے بے بس ہوئی بیٹھی ہے، حکومت کچھ نہیں کر پا رہی کہ اب وہ کریں تو کریں کیا. تو اس پر حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں. وزیر اعظم صاحب کا جو بلین ٹری سونامی منصوبہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں درخت لگاؤں گا. وزیر اعظم صاحب جو درخت لگانا دور کی بات جو پہلے سے موجود تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، جو اسپیشلی وہ درخت جو ہماری اکانومی کو فائدہ دیتے تھے، جو ہماری معیشت کے لیے انتہائی بہتر تھے، اب اگر وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر ہماری معیشت کا اللہ ہی حافظ. سر اس پہ میڈیا بہت خاموش جا رہا ہے. سر میڈیا سے ویسل بلوئنگ کیوں نہیں کر رہا؟ سر اسے کرنا چاہیے. آج کل ہمارا میڈیا تو ویسے بھی ماشاءاللہ دیکھیں جس طرح کے میڈیا کے حالات ہیں، اور میڈیا جو ڈیلی نان ایشوز کو جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جو اب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ غریب کی زندگی کو آسان کیسے بنائے، تو آپ کبھی بھی میڈیا کو دیکھیں میڈیا بات نہیں کر رہا ہے اس پر. میڈیا جس پر بات کر رہے ہیں، میڈیا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کا یہ ہو رہا ہے، سیاست میں یہ ہو رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ غریب آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے جو ایم این ایز ہیں، وزیر اعظم کی ٹیم ہے، وزیر اعظم صاحب سے مل
ملتے ہیں ان سے بات کریں کہ سر غریب کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, جو آپ نے وعدے کیے تھے غریب عوام سے ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. راشد خان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لاہور میں آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ لاہور میٹرو ٹرین سروس کا جو آغاز ہونے والا تھا, اس پر کچھ سول سوسائٹیز نے اس پر درخواست دی تھی عدالت کو, تو عدلیہ نے اس کو 2 سال کے لیے اسٹے کر دیا ہے تاکہ اگر درخت کاٹے جائیں گے کہ درخت کاٹنے کی وجہ سے یہاں کی ماحولیاتی آلودگی میں فرق پڑے گا. تو سر یہ اگر طریقہ پورے پاکستان میں اپنا دیا جائے تو کیا خیال ہے, پاکستان میں کیا ماحول میں اثر پڑے گا اور اس کی ایک زراعت کی جو مسئلہ ہے اس پہ ذرا کوئی بہتری آئے گی سر؟ سر یہ طریقہ جو نا آزمانا چاہیے تھا, جو مطلب ہے جس طرح وہاں پر نون لیگ کی گورنمنٹ کے دوران ان کو روک کر 18 مہینے عوام کا اور منصوبے کا ضیاع کیا گیا, وہ چیزیں یہاں کرنے والی تھیں. آپ 90,000 درخت کٹوا رہے ہو, آم کے 3 سے 5 سال میں ایک درخت تیار ہوتا ہے, پھل دینے کے قابل ہوتا ہے, آپ اس کو کٹوا رہے ہو. وہاں چلو کیا تھا آپ نے, ٹھیک کیا, تو اب یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں بھی کرنا چاہیے نا آپ نے. آپ نے اگر وہاں 18 مہینے کا اسٹے لے کر آپ نے ایک منصوبے کو رکوایا آج جس میں 10 ملین لوگ سفر کرتے ہیں, تو یہاں آپ کیوں نہیں رکواتے ہیں اس کو؟ آپ کی وہاں پالیسی کچھ ہے, یہاں آپ کی پالیسی کچھ ہے. پالیسی آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے جس کی جو پورے ملک کے اندر ہونی چاہیے, لیکن آپ کے پاس آپ ٹائم ہی کہاں ہے. آپ کے پاس پی ڈی ایم کے لیے ٹائم ہے, پی ڈی ایم یہ کر رہی ہے, آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی لڑائی ہو گئی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ کے پاس یہ کہاں ٹائم ہے کہ آپ آموں کے بارے میں سوچیں گے, آموں کے درخت کٹ رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے عوام کا, پاکستان کا تو ہوتا رہے. آپ کو وہاں سے فرصت ملے گی تو آپ اس کے اوپر آئیں گے. سر میری بات سنیں کہ پاکستان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے سر, ہر کسی کو گھر کی ضرورت ہے, ایک مسئلہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو سر اگر ایسی کوئی سجیشن دیں, ہمیں ایڈوائز کریں کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے کہ سب کو گھر بھی ملے اور ہماری زراعت پہ بھی کوئی فرق نہ ہے, تو سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سر پاکستان کے اندر اس ٹائم میرے خیال میں بنجر رقبہ بہت زیادہ ہے. آپ اس رقبے کو آباد کریں, آپ اس طرف لے کر جائیں, لوگوں کا رجحان اس طرف بنائیں جہاں پر بنجر زمین ہے جو فارغ پڑی ہے, جو کسی کام کی نہیں ہے, آپ اس طرف رجحان دیں. آپ اس طرف بجلی دیں لوگوں کو, آپ اس سائڈ پر پانی کا بندوبست کر کے دیں, آپ گیس وہاں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف بنے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ گندم کی فصل ہوتی ہے وہاں سے 4 من 5 من 6 من ایک زمیندار کے ایک کھیت میں سے گندم نکلتی ہے, آپ اس کھیت کو خرید کے اس کو بلڈوز کر کے اس کے اوپر گھر بنا دیں. جی ایسا نہیں ہے. ہمیشہ باہر جو ملک ہیں, جو باہر جو مطلب وہاں پہ گھر بناتے ہیں, وہ پہلے وہاں پر جب آدمی گھر بناتا ہے اس کو گیس پانی بجلی سارا کچھ وہاں روڈ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس یہی ہے کہ سوسائٹی اپنا جب بنائے گی تو وہ خود مطلب ساری چیزیں پرووائڈ کرے گی. لوگوں کا رجحان سوسائٹی کے اندر اسی لیے ہوتا ہے, مہنگے لوگ زمینیں خریدتے ہیں. اب یہاں راولپنڈی کے اندر 3-3 4-4 5-5 ہزار روپے کنال شملات خریدی گئی لوگوں سے, ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں چودھری نثار علی خان نے اور شہباز شریف نے مل کر اس کو روکا, اس شملات کو عوام کے اوپر تقسیم کیا ڈھے کے اندر. اب ان کی قیمت بڑھی ہے تو یہاں تھوڑا سا کام بلاک ہو گیا ہے. بعض جگہ ایسی ہے وہاں پہ 3-4 ہزار 5 ہزار روپے کنال زمین خرید کے آپ اس کے اوپر بلڈوز کر کے بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں, ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں, وہاں لوگوں کو گھر دے رہے ہیں. یہ تباہی ہے, تباہی. اس میں بہتری نہیں ہے, کبھی اس سے بہتری نہ آئے گی. خالی گھر بننے سے ٹھیک ہے آپ کی خوبصورتی ہو جائے گی, ویو ہو جائے گا, لیکن آپ فیوچر میں کیا ہے؟ فیوچر میں تو ظاہری بات ہے ہمیں نقصان ہے اس چیز کا. اب جو زمیندار وہاں گندم کا کام کرتا تھا, گندم اگاتا تھا یا وہ مطلب اناج کا کرتا تھا, اناج وہ کرتا تھا مارکیٹ میں لے کر دیتا تھا, اب وہ وہاں پر سب گھر بنے ہوئے ہیں. وہ اب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ظاہری بات ہے انہوں نے بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, لیکن اس چیز سے دوری ہوتی جا رہی ہے جو اینڈ میں جا کے بہت ہمیں نقصان ہوگا اس کا. جی بالکل. ثاقب صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اکانومی اچھی کرنی ہے, پاکستان کو ایک اچھے رینک پر لے کر آنا ہے. سر ہماری اکانومی تو یہاں زراعت سے ہی آتی ہے, اب زراعت تو ختم کرنے جا رہے ہیں, پھر ایسی کون سی اکانومی ہے جس کو خان صاحب لے کے چلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہم غریب عوام کے لیے محنت کریں گے, غریب عوام کے لیے کام کریں گے, اسٹرگل کریں گے. اور وہ جو سب سے بیسک چیز اٹھاتے تھے, جو ٹاپک اٹھاتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کسانوں کے لیے کوئی سہولیات فراہم نہیں کر رہی ہے, وہ کسانوں کو کوئی سہولیات نہیں دیتی ہے, کسانوں کو قرضے نہیں دیے جاتے, کسانوں کو ٹریکٹر نہیں پرووائڈ کیے جاتے, کسانوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی.
تو خان صاحب جو اس وقت باتیں کیا کرتے تھے، خان صاحب ان میں سے آپ کو اب آپ کے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے، آپ اپنے وعدے پورے کریں، آپ کسانوں کی زندگی آسان بنے. اب دیکھیں یوریا کھاد کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح ہر چیز جو کسان کے لیے ضروری ہے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. کسان بیچارہ بہت پریشان ہے. جب گندم کی جو قیمتیں ہیں وہ کبھی بڑھا دی جاتی ہیں، جب ان کی کوئی بیلنس نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے، کسانوں کے لیے کیا اسکیمیں لا رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ گندم کو جو کسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے یہ کرے کہ کسانوں کے لیے اچھے قرضے کے پیکج کا اعلان کرے، جہاں پر سستے قرضے بلا سود قرضوں کا اعلان کرے، کہ جہاں پر کسانوں کی زندگیاں آسان ہو. جب کسان خوشحال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان خوشحال ہوتا ہے. پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی اکانومی جو بڑھتی ہے وہ کسانوں کے ساتھ بڑھتی ہے. لیکن افسوس کہ حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی. یہ بہت افسوسناک بات ہے. ثاقب صاحب ایک سوال میں نے راشد صاحب سے بھی کیا تھا، ان سے میں نے کہا کہ ہمیں ایسی کیا سجیشن ملنی چاہیے، کیونکہ آبادی بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کو بھی گھروں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے بھی ضرورت ہے پاکستان کی، اور دوسری طرف زراعت کو بھی بچانا ہے. تو سر آپ کی بھی ایک سجیشن لینا چاہوں گا، آپ کیا کہیں گے سر؟ بالکل جس طرح سے وہ بھائی کہہ رہے تھے ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو بنجر زمینیں ہیں ان بنجر زمینوں کو آباد کیا جانا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے آپ سوسائٹیز دیکھتے ہیں وہ اکثر اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو پاسٹ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ سوسائٹیز جو تھی وہ بنجر زمینوں میں ہوتی تھی. جب سوسائٹیز بنتی تھی چونکہ وہ آباد ہوتی تھی اس کے گرد آبادیاں شروع ہو جاتی تھی، اور اس طرح سارا سلسلہ چلتا آتا تھا. چونکہ غریب پر بھی کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، اس کی اکانومی پر، اس کی زراعت پر، اور ان کی سوسائٹیز بھی چل رہی ہوتی تھی. لیکن اب جس طرح سے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ سوسائٹیز جو ہے زرخیز زمینوں پر کر رہے ہیں، تو پہلے پاکستان کی زراعت بہت مشکل سے مشکل تر ہو چکی ہے. تو جس طرح بات کرنے کی غریب عوام کی کہ انہیں گھر کیسے، تو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو گھر ہیں وہ بنجر زمینوں پر تعمیر کیے جانے چاہیے تاکہ اس کا فائدہ غریب آدمی کو بھی ہو جائے اور پاکستان کی زراعت بھی محفوظ رہے. جی ثاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. راشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس پہ اقدام لینا چاہیے اور میڈیا کو ایک وسل بلوئنگ کرنی چاہیے. میڈیا کا بہت اچھا کردار یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستانی اکانومی صرف زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. زراعت ختم ہوگی تو پھر پاکستان کے پیچھے کیا بچے گا. اور اس کی سجیشن جو ملنی چاہیے کہ سجیشن دی گئی ہے کہ حکومت اس پہ کوئی اچھے اقدامات کرے، غریبوں کے لیے کام کرے، کیونکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے، زراعت کی بھی ضرورت ہے. تو حکومت کو اس کے اوپر بالکل خصوصی توجہ دینی چاہیے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.